वॉल्टेयर की कहानी यहूदी। हाँ कर्नल साहब, कोई कहानी सुनाइए। हम लोगों ने आखिरुल अम्र उनसे दरख्वास्त की। कर्नल मुस्कुराया। वो सिगरेट पी रहा था। धुएं के लच्छे उसकी बड़ी बड़ी मूछों से गुजरकर हवा में गायब हो रहे थे। कर्नल ने अपने खिचड़ी बालों पर हाथ फेरते हुए हमारी तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। हम लोगों को कर्नल से एक खास लगाव था। उसकी शरीफुन नफसी और अखलाक ने हमको उसका गिरवीदा कर लिया था। कर्नल का कद लांबा, शाने कुशादा और भारी जिस्म था। उसका सांवला रूसी रंग, उसकी बारीक बीन नज़र, उसकी मुस्कुराहट और उसकी पाटदार मर्दाना आवाज़, गरजे की उसकी हर चीज़ ने हम सब के दिलों को मोह लिया था। अच्छा सुनो, कर्नल ने यूं कहानी शुरू की। सन 1813 में डैनजिग के मैदान कारजार का वाकया है। मैं रेजिमेंट के मामूली सिपाही के दर्जे से गुजरकर कर्नल हो गया था। दोस्तों, फौज की नौकरी बहुत ही दिलचस्प है। कूच हो के क़याम, दिलबस्तगी में कमी नहीं होती, मगर जब मुहासरा करना पड़ता है तो बस खुदा याद आ जाता है। दिन काटना पहाड़ हो जाता है। कभी खंदक के अंदर, कभी कीचड़ और कभी घास फूस में बैठे बैठे जी उगता जाता है। ताश खेलने में भी लुत्फ नहीं आता और आखिरकार सिपाही खंदक से बाहर निकल पड़ता है। बमों की धमाधम और आग की ऐसी सुर्ख गोलियों की सनसनाहट में उसे एक गुना फरहत होती है। डैनजिग के मुहासरे में फ्रांसीसी फौज हमारे साथ थी। कुछ दिन तो फ्रांसीसी सिपाहियों की किस्सा गोई ने हमारा दिल बहलाया, लेकिन चंद ही रोज में उनकी कहानियां खत्म हो गईं। रोज रोज शबखून मारते मारते उससे भी जी उगता गया। गरजे के सारी रेजिमेंट बेकारी से आजिज आ गई थी। ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं 19 या 20 साल का था। जवानी की उमंग थी और सिवाय लहवो लाभ के कोई और चीज मरगूब न थी। फ्रांसीसी सिपाहियों से हर किस्म की दिलचस्पी ली जा चुकी थी और अब उनकी सोहबत बेमज़ा हो गई थी। बेकारी से घबरा कर मैंने जुआ खेलना शुरू किया कि शायद इसी बहाने वक्त कटे। सारी रात मैं हारता रहा, मगर सुबह होते ही मेरी किस्मत का पासा पलटा और बहुत सा रुपया मैं जीत गया। किमारबाजी खत्म हुई और मैं नींद का माता, रात के जागने की कुल्फत से चूर, बाहर निकलकर एक चबूतरे पर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सुबह का मंजर सुहाना था। हमारी किलाबंदियां सुबह के धुंधलके से जरा जरा दिखाई देती थीं। मैं उन्हीं को देखता देखता ऊँग गया था कि किसी के खखारने ने मुझे बेदार किया। मैंने जो आंख खोली तो क्या देखता हूं कि एक यहूदी मेरे सामने खड़ा है। उसकी उम्र 40 साल की थी। वो एक लांबा कुर्ता पहने था, पैर में जूतियां और सर पर एक तंग टोपी मंडे हुए था। उस यहूदी का नाम गरशल था। यह दिन भर हमारे कैंप में मंडलाया करता था और हर शख्स का काम किया करता था। दुबला पतला आदमी था, कद छोटा था, उसके बाल सुर्खी माइल थे, चेहरे पर चेचक के नुमायां दाग थे, आंखें छोटी थीं और पलकें हर वक्त झपका करती थीं। उसकी नाक लंबी और तिरछी थी और वो खांसी का मुस्तकिल मरीज था। यहूदी कई बार मेरे गिर्द फिरा और कई बार सलाम किया। मुझे उसकी यह हरकत नागवार हुई और मैंने तुर शुरू होकर पूछा, तू क्या चाहता है? यहूदी ने कहा, मैं ये दरियाफ्त करने आया हूं कि अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बंदा हर तरह हाजिर है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी खिदमत नहीं दरकार है, यहाँ से दूर हो। यहूदी ने कहा, बहुत खूब, मगर मेरा ख्याल था कि आज हुजूर को मेरी खिदमत की ज़रूरत होगी। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो। यहूदी ने कहा, जाता हूँ, मगर हुजूर को शानदार कामयाबी मुबारक हो। बंदे की मुबारकबाद तो कबूल हो। मैंने कहा, कैसी कामयाबी? यहूदी ने कहा, जुएबाजी में इतनी कसीर रकम जीतना कामयाबी नहीं तो और क्या है। ये कहते हुए यहूदी बेताबाना अपनी मुट्ठियां बंद करता और खोलता था। मैंने कहा, क्या बकता है, मैदान जंग में रुपया किस काम आएगा? यहूदी ने कहा, यह ना कहिए, रुपया बड़ी चीज़ है। रुपया हो तो हर चीज़ मिल सकती है, हर लुत्फ हासिल हो सकता है। लुत्फ, ऐश, अगर हुक्म दीजिए तो खादिम हाजिर कर सकता है। मैंने कहा, झूठ, मैदान कारजार में कहाँ मुमकिन है? यहूदी ने कहा, नहीं सरकार। उसने काकुल हिलाते हुए कहा, हुजूर को तो यकीन नहीं आता। जो हुजूर चाहते हैं वो खादिम हाजिर कर सकता है। यहूदी के चेहरे पर यह कहते हुए एक ख़ास किस्म की चमक नमूदार हुई। मैंने कहा, क्या वाकई तुम ला सकते हो? क्या मैदान कारजार में भी ज़िंदगी का लुत्फ हासिल हो सकता है?
یہودی نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگا، ایسی حسین و جمیل کہ باید و شاید۔ یہ کہتے ہوئے یہودی نے آنکھیں بند کر لی اور زبان باہر نکال دی، گویا وہ اس کے حسن سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بس اشارے کی دیر ہے، حکم دیجئے کہ خادم حاضر کرے۔ میں تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر یہودی کو دیکھتا رہا اور زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ یہودی نے کہا، حضور کیوں اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ روپیے میں بڑی برکت ہے، جب اسے دیکھ لیں گے تب یقین آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے یہودی نے میرا شانہ ہلایا، مگر فوراً پیچھے اس طرح ہٹ گیا جیسے کہ میرے شانے نے اس کو جلا دیا ہو۔ اس نے کہا، مگر حضور کچھ پیشگی؟ میں نے کہا، کہیں تو چرکا تو نہیں دے رہا ہے؟ تیری حسینہ کہیں چڑیل نہ نکلے۔ یہودی نے کہا، ناممکن، حضور وہم کو درمیان میں نہ لائیں۔ اگر بد صورت ہوگی تو میری وہی سزا جو چور کی۔ 400 درے میرے لگائیے گا، کہیے تو اسے لاؤں۔ اتنے میں میرے ایک ساتھی نے اپنی چھول داری کا دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر مجھے آواز دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف چلا اور یہودی کی طرف ایک گنی پھینک دی۔ یہودی نے گنی اٹھا لی اور آج ہی شام کو بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ دوستوں، کرنل کہنے لگا، تم سے کیا چوری ہے؟ میں قبول کرتا ہوں کہ شام کو بڑی بےتابی سے میں منتظر رہا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ ہر سپاہی اپنے اپنے کام میں مشغول تھا۔ کوئی دلیا تیار کر رہا تھا، کوئی چائے بنا رہا تھا اور کچھ گپے ہانک رہے تھے۔ میں لبادہ پہنے لیٹا تھا اور سب کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے یہ طے کیا کہ تاش کھیلے جائیں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور ایک ایک کر کے افسران اپنے آرام کمروں میں جانے لگے۔ دہکتے ہوئے کوئلوں میں مردنی چھا رہی تھی، سپاہی ایک ایک کر کے غائب ہو چکے تھے، مگر میں جہاں تھا وہیں رہا۔ سارے کیمپ میں خاموشی چھا گئی۔ میرا نوکر تھک کر آگ کے پاس بیٹھ گیا اور اونگنے لگا۔ میں نے اس سے اشارہ کیا کہ وہ جا کر سو رہے۔ سنتری کی چاپ بھی نہیں سنائی پڑتی تھی۔ میں لیٹا ہوا انتظار کی کٹھن گھڑیاں گن رہا تھا۔ رات نے سارے عالم کو گھیر لیا تھا۔ تاروں میں روشنی بڑھ رہی تھی، کیمپ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور آگ بجھ چکی تھی۔ انتظار کرتے کرتے میں تھک گیا اور دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہودی نے ضرور چرکا دیا۔ میں اپنے آرام کمرے میں جانے والا ہی تھا کہ حضور کی آواز کان میں آئی۔ نظر جو اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ گرشل کھڑا ہے۔ اس نے لکنت کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، چلیے اپنے آرام گاہ میں چلیے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور شبنم سے تر سبزے پر گزرتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف چلا۔ راستے میں ایک عورت میں نے دیکھی جو سر سے پیر تک چادر لپیٹے تھی۔ یہودی نے اشارہ کیا اور وہ ہماری سمت بڑھی۔ یہودی نے کئی بار گردن ہلا کر اس سے آہستہ سے کہا اور ہم تینوں خیموں میں داخل ہو گئے۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ یہودی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، حضور یہ کم سن ہے، اس لیے خوف زدہ ہے، مگر میں نے اس کو یقین دلا دیا ہے کہ حضور بہت نیک دل اور شریف آدمی ہیں۔ پھر لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھ ڈر مت، حضور کچھ مار تو ڈالیں گے نہیں، محبت کریں گے۔ وہ برقع پوش دم بخود جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ میرے حواس بجا نہ تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا کہوں۔ گرشل کی بھی بدحواسی مجھ سے کم نہ تھی۔ وہ طرح طرح کی شکلیں بنا رہا تھا اور اس کے حلق سے مختلف قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ قصہ مختصر، میں نے گرشل سے خیمے کے باہر جانے کو کہا۔ گرشل بادل ناخواستہ خیمے سے باہر چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں اس برقع پوش کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے سے نقاب آہستہ سے اٹھائی۔ اس دن ڈینزگ میں آگ لگ گئی تھی جس کی روشنی خفیف سی خیمے کے اندر آ رہی تھی۔ اسی روشنی میں ایک نوجوان یہودن کا چہرہ دیکھا۔ اس کے حسن نے میری نگاہوں کو خیرہ کر دیا اور میں دم بخود اس کا چہرہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ نوجوان یہودن شرم سے چور، آنکھیں زمین پر گاڑے، نظریں نیچے کیے کھڑی رہی۔ اتنے میں ایک طرف سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے جو گردن پھیری تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہودی خیمے کے اندر سر ڈالے جھانک رہا ہے۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت سخت غصہ آیا اور میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور ہونے کو کہا۔ یہودی غائب ہو گیا۔ اس برقع پوش سے میں نے پوچھا، او لڑکی، تمہارا کیا نام ہے؟ سارا، مجھ کو سارا کہتے ہیں۔ یہودن نے اپنی غزالی آنکھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اور اپنے انار کے دانوں کے مانند صاف اور چمکدار دانتوں کی جھلک دکھاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے 2 گدے اٹھا کر فرش پر جلدی سے رکھے اور اس سے بیٹھنے کو کہا۔ یہودن نے لبھاتے ہوئے برقع اتارا اور بیٹھ گئی۔ وہ ایک تنگ پوری آستین کی باڈی پہنے تھی جس کا گریبان کشادہ تھا اور سامنے کی طرف گول بٹن لگے تھے۔
اس کی دراز اور سیاہ زلفیں ناگن کی طرح بل کھائی ہوئی ایک جوڑے کی شکل میں بندھی تھیں۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کا نازک سندلی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے نظریں نیچے کیے ہوئے ایک نحیف کوشش اپنے ہاتھ کو آزاد کرنے کی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کے لباس کی شرقی عطریات کی خوشبو مجھے مستانہ بنا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو دبا کر پوچھا، کیا تم روسی زبان جانتی ہو؟ کچھ۔ اور کیا روسی لوگ تمہیں پسند ہیں؟ کیوں نہیں؟ تو کیا تم مجھے بھی پسند کرتی ہو؟ جی ہاں۔ اور آپ میں خرابی ہی کیا ہے؟ میں نے اس کی کمر اور گردن میں اپنا ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ اچھل کر الگ ہو گئی اور بہت لجاجت سے کہنے لگی، نہیں، یہ نہ کیجیے۔ اچھا، تو پھر کم از کم میری طرف دیکھو تو۔ اس آہو چشم نے میری طرف دیکھا، مگر میری نظر ملتے ہی اس نے آنکھیں چرا لی اور شرما گئی۔ میں نے از خود رفتگی میں اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اس نے شرما کر اپنی نیم وا نظریں میری جانب اٹھائیں اور آہستہ سے ہنسی۔ کیوں ہنستی کیوں ہو؟ میرے اس سوال پر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھک لیا اور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنسی کی آواز سن کر گرشل آن پہنچا اور انگلی کے اشارے سے سارا کو خاموش کیا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے گرشل، یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر گرشل کسی طرح نہ ہٹا۔ اس کو نہ ہٹتے دیکھ کر میں اٹھا اور بکس سے مٹھی بھر روپیہ نکالا اور اس کے ہاتھ پر روپیہ رکھ کر اس کو خیمے سے باہر ڈھکیل دیا۔ یہودی کو روپیہ دیتے دیکھ کر سارا بولی، اور مجھ کو کچھ نہ دیجیے گا؟ میں نے متعدد گنیاں اس کی گود میں ڈال دیں۔ سارا نے بلی کی طرح جھپٹ کر ان کو چن لیا۔ میں نے کہا، اچھا سارا، اب تو اپنے آتشی رخساروں پر سے تشنا لبوں کو سیراب کرو۔ سارا نے کہا، نہیں۔ اس نے نہایت منت سے رکتے رکتے کہا۔ میں نے کہا، آخر کیوں؟ سارا نے کہا، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ڈر کی خوب رہی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنے رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا اور میری تمام کوششیں ناکامیاب رہیں۔ آخر تھک کر میں نے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور کھسیانہ ہو کر الگ کھڑا ہو گیا۔ مجھے الگ کھڑے دیکھ کر اس نے کہا، اچھا تو لیجئے، اس کا بوسہ لے لیجئے۔ اور اس نے اپنا نازک ہاتھ میرے لبوں پر رکھ دیا۔ میں نے اس کی حسین انگلیوں کا بوسہ لیا، مگر اب اس بے تابی سے نہیں۔ مجھے بوسہ دیتے دیکھ کر سارا ایک عجیب ادا سے مسکرائی۔ سارا کا آتشی حسن مجھے جلا رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، دوران خون بڑھ گیا، سر چکر کھا رہا تھا۔ میں از خود رفتہ ہو چکا تھا۔ خود رفتگی میں سر پیر کا ہوش نہ تھا۔ فی الحقیقت میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے سارا سے کہا، مجھے تم سے محبت ہے۔ سارا نے کہا، ہاں، مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا، میری محبت کا تمہیں علم ہے اور اس کے باوجود تم برا نہیں مانتی ہو، تو پھر کیا تم مجھے پسند بھی کرتی ہو؟ سارا نے ہاں میں اپنی سراہی دار گردن کو جنبش دی۔ میں نے کہا، نہیں سارا، اشارے کا میں قائل نہیں، میری محبت کا اپنے منہ سے اعتراف کرو۔ سارا نے کہا، اچھا تو مجھے اتنا موقع دیجیے کہ میں آپ کی صورت و شکل کا اچھی طرح جائزہ لے سکوں۔ میں اس کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ اس نے میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ ٹیک کر مجھے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ کبھی وہ تیوریاں چڑھاتی تھی اور کبھی مسکراتی تھی۔ مجھ میں ضبط کی تاب نہ رہی اور اچک کر میں نے اس کے لالی لبوں پر مہر محبت ثبت کر دی اور وہ چھلانگ مار کر خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ارے پیاری سارا، کہاں جاتی ہو؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ آؤ، میرے پاس آؤ۔ مگر میری بات نے اس پر کچھ اثر نہ کیا اور وہ صامت و ساکت خیمے کے دروازے پر کھڑی رہی۔ میں نے پھر بلایا، آؤ میرے پاس آؤ۔ سارا نے کہا، نہیں، آج نہیں، پھر کسی دن۔ اچھا، رخصت۔ خیمے کے گوشے سے گرشل کی کھوپڑی ظاہر ہوئی۔ اس نے سارا سے کچھ آہستہ سے عبرانی میں کہا۔ سارا نے جھک کر خیمے کا پردہ اٹھایا اور سانپ کی طرح تیزی سے خیمے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے تعاقب میں خیمے سے باہر دوڑ کر گیا، مگر نہ گرشل کا پتہ تھا اور نہ سارا کی جھلک دکھائی پڑی۔ دوستوں، کرنل نے مسکراتے ہوئے ہم لوگوں سے کہا، وہ رات میں بڑی مشکل سے کاٹ سکا۔ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہ لگی۔ پھر صبح ہوئی اور دن چڑھا۔ دن تو کسی طرح کٹ گیا۔ پھر رات آئی۔ تنہا اگر ہوتا تھا تو سارا بہت یاد آتی تھی، اس لیے میں کپتان صاحب کے پاس چلا گیا اور تاش کھیلنا شروع کیا۔ تاش کھیلنے کو تو کھیل رہا تھا، مگر دوستوں، میرا دل کہیں اور رکھا تھا، اور سارا بقول دل دزد ازمن دی روز شامیں مجھے یاد آ رہی تھی کہ اتنے میں میرے نوکر نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ نوکر نے کہا، ایک یہودی معلوم ہوتا ہے۔ اچانک میرا خیال گزرا کہ یہ یہودی گرشل ہوگا۔ میں فوراً باہر جو نکلا تو گرشل کھڑا تھا۔
اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، کہیے پسند ہے نا؟ میں نے کہا، ارے تو اسے مجھ سے چھین لے گیا اور اب چلا ہے دہانے زخم پر نمک پاشی کرنے۔ گرشل نے کہا، نہیں سرکار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سارا کی جدائی مجھے تنکے چنوا رہی ہے۔ گرشل نے کہا، سرکار اس میں میری کیا خطا ہے؟ آپ نے بھی تو بہت جلدی کی۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں مگر مسکراتے ہوئے کہا، سارا ایک کم عمر اور شرمیلی لڑکی ہے اور آپ نے انتہائی ناتجربے کاری سے کام لیا۔ میں نے کہا، بس باتیں نہ بناؤ، وہ کمسن اور شرمیلی تو ضرور ہے، مگر میرا مطلب اور اپنے آنے کی غرض تو سمجھتی تھی، ورنہ روپیہ کیوں قبول کرتی؟ گرشل نے کہا، روپیہ لینے میں کیا حرج ہے؟ ملتی ہوئی رقم چھوڑنا تو بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو اسے بلا دو، صرف ایک بار، پھر میں تم سے نہ کہوں گا۔ ایک بار میرا کہنا مان لو، مگر تم اپنا منحوس چہرہ خیمے میں نہ دکھانا اور پچھلی بار کی طرح رنگ میں بھنگ نہ ڈالنا، سنا؟ گرشل نے کہا، تو کیا واقعی حضور کو سارا بہت اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا، وہ اچھی لگنے والی چیز ہی ہے۔ گرشل نے کہا، سرکار کی نظر سے ایسی کمسن، شرمیلی، حسین اور جمیل لڑکی شاید ہی گزری ہو۔ اچھا لائیے میرا حق۔ میں نے اس سے کہا، اس طرح تو میں ایک ٹکا بھی نہ دوں گا، معاملہ ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ سارا میرے پاس اکیلی آئے، میں اسے خود گھر واپس پہنچا دوں گا، مگر تو اس کے ارد گرد بھی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ گرشل نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، میں آؤں گا تو ضرور، میرے بغیر سارا آ ہی نہیں سکتی، مگر ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں خیمے کے اندر نہیں آؤں گا، باہر ہی کھڑا رہوں گا۔ میں نے کہا، اچھا منظور، مگر سارا کو ضرور لانا۔ گرشل نے کہا، ارے سارا جیسی حسین اور پاکیزہ صورت لڑکی ملنا بہت مشکل ہے۔ گرشل نے یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور جواب کا انتظار کرنے لگا، اور مجھ سے کہلا ہی لیا کہ سارا بہت ہی خوبصورت ہے۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ گرشل نے ہاتھ پھیلا دیا اور بول اٹھا، تو پھر لائیے میرا حق۔ میں نے ایک گنی اس کو دی اور وہ چلا گیا۔ دوستوں، گھڑیاں گن گن میں نے وہ دن کاٹا اور خدا خدا کر کے رات ہوئی۔ میں اپنی چھولداری میں تنے تنہا بیٹھا تھا۔ رات کی تاریکی سارے عالم پر پھیل گئی تھی، ایک ہو کا عالم تھا، ساری مخلوق سو رہی تھی اور سارا کے انتظار نے میری آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی۔ دور شہر میں گھنٹے میں 2 بجنے کی آواز آئی۔ انتظار حد کو پہنچ چکا تھا اور وہم امید کی حسین دنیا کو تباہ کر رہا تھا کہ خیمے کے ایک پردے کو جنبش ہوئی۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو اپنی تمناؤں کے مرکز کو اپنے قیام گاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہودی کی منحوس ہستی اس کے ساتھ نہ تھی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا، دوڑ کر اس کا استقبال کیا اور سارا کو گلے سے لگایا، اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ اس کے رخسار برف کی مانند سرد تھے۔ خیمے میں تاریکی تھی اور سارا کا چہرہ صاف نہ دکھائی پڑتا تھا۔ میں نے اسے اصرار سے بٹھایا اور خود اس کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کبھی سارا کے نازک ہاتھوں سے کھیلتا تھا اور کبھی اس کے کمر کے گرد ہاتھ پھیرتا تھا۔ میری دراز دستیوں نے سارا میں حرکت تک نہ پیدا کی اور بت بنی وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ ذرا دیر اس طرح گزری ہوگی کہ سارا یکبارگی سسک سسک کر رونے لگی۔ میں نے اس کو لاکھ دلاسا دیا، سمجھایا، بجھایا اور ہر طریقے سے اطمینان دلایا، مگر اس کے آنسو چشمے کے مانند جاری ہی رہے۔ اس کے آتشی رخساروں پر آنسو ڈھلک ڈھلک گر رہے تھے۔ میں نے اس کے رخساروں کو اپنے رومال سے خشک کرتے ہوئے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ رونے اور سسکنے نے اس کو گلوگیر کر دیا تھا اور وہ خاموش بیٹھی تھی اور اس کی چشم تر سے آنسو کی جھڑی لگی تھی۔ اس کا یہ حال زار دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا اور میں خیمے سے باہر چلا آیا۔ جیسے ہی میں نے چھولداری کے باہر قدم رکھا کہ گرشل آن پہنچا۔ میں نے اسے روپیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو اپنا حق اور سارا کو اس کے گھر پہنچا دو۔ گرشل اور میں چھولداری میں داخل ہوئے۔ سارا نے گرشل کو آتا دیکھ کر رونا بند کر دیا اور اس سے لپٹ گئی۔ رخصت سارا، رخصت، پھر کبھی ملیں گے۔ گرشل خاموش کھڑا رہا۔ سارا میری طرف بڑھی اور میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور چلی گئی۔ دوستوں، سارا کے خیال نے مجھے 5-6 دن بہت ستایا۔ اس کا اس طرح بے قراری سے رونا میرے لیے ایک معمہ تھا۔ اس کی آبدیدہ آنکھیں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی تھیں۔ اس کی دراز پلکیں سنا تھیں جو ہر لمحے میرے دل میں چبھتی تھیں۔ ہر وقت میرے لب اس کے رخسار کے بوسے کی لذت کے متمنی رہتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سپاہیوں کے ایک دستے کو ہمراہ لے کر میں قریب ایک بستی میں لوٹ مار کے لیے گیا۔ میرے سپاہی لوٹ مار میں مشغول تھے اور میں الگ اپنے گھوڑے پر سوار ایک طرف راستے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے آ کر میرا پیر ہلایا اور آواز آئی، رحم، خدا را رحم، آپ کے سپاہی مجھے بے آبرو کر رہے ہیں۔ میں نے جو نظر جھکائی تو دیکھا کہ سارا کھڑی ہے۔
خوف سے اس کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے تھے اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا وہ مجھے پہچان گئی اور اس کے زرد رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، سارا، کیا تم یہیں رہتی ہو؟ اس نے شرما کر آہستہ سے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، کہاں، کس طرف تمہارا مکان ہے؟ سارا نے ایک چھوٹے بوسیدہ مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچا تو ایک عجیب منظر وہاں دیکھا۔ ایک بدصورت ضعیف العمر چیتڑوں میں ملبوس یہودن میرے دراز قد سارجنٹ مسمی سیلیوکا سے ایک بط اور 3 مرغیاں چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارجنٹ اپنا مال غنیمت اپنے سر سے اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور یہودن اچک رہی ہے اور اپنا مال واپس لینے کی ناکام کوشش کر رہی ہے اور مرغیاں چیخ رہی تھیں۔ سارجنٹ برابر مسکرا رہا تھا۔ ادھر تو یہ منظر تھا، مکان کے دوسرے جانب 2 سپاہی اپنے گھوڑوں پر گھاس، بھوسا اور آٹے کی بوری لاد رہے تھے۔ گھر کے اندر ایک کمرے سے کسی کی ٹوٹی پھوٹی روسی زبان میں متواتر قسمیں کھانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پہنچتے ہی سپاہیوں کو روک دیا۔ سارجنٹ بھی اپنا مال غنیمت چھوڑ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا۔ سارا کے گھر کو اس طرح بچانے کی داد تحسین لینے کے لیے میں نے اس سے پوچھا، کیوں سارا، سب ٹھیک ہے نا؟ اب تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ جواب میں وہ مسکرا دی۔ اور اتنے دن سے تم کہاں تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شرم سے نگاہیں نیچے کیے اس نے جواب دیا، کہیں نہیں، میں کل آپ کے پاس آؤں گی۔ میں نے کہا، شام کو؟ اس نے کہا، نہیں، صبح کے وقت۔ اچھا، صبح ہی کو صحیح، گھر آنا ضرور۔ ہاں، میں ضرور آؤں گی۔ میں برابر اپنی للچائی ہوئی نظریں اس کے رخ روشن پر گاڑے تھا۔ دن کی روشنی نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ اس کے عنبری رخسار، سیاہ گھنگریالے بال، اس کی غزالی آنکھیں، اس کا سڈول اور گداز جسم، اس کی جوانی کا چھلکتا ہوا ساغر مجھے مخمور بنا رہا تھا۔ میں اپنے گھوڑے سے جھکا اور سندلی رنگ کی انگلیوں کو دباتے ہوئے نہایت گرم جوشی سے کہا، اچھا، رخصت سارا، کل تمہارا منتظر رہوں گا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ نہیں، میں ضرور آؤں گی، سارا نے جواب دیا اور اپنے مکان کی سمت چل دی۔ میں بھی اپنی پارٹی کے ساتھ قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں الگ صبح بیدار، وردی پہنی اور اپنی چھول داری سے نکل کھڑا ہوا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، نسیم سحری چل رہی تھی، ہری ہری پتیاں شبنم کے قطروں کا زیور پہنے تھیں، سورج کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور ان قطروں پر رنگ برنگ کی جگمگاہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے خندق پار کی اور اس پار جا کر مٹی کے ایک تودے پر بیٹھ گیا۔ جہاں میں بیٹھا تھا اس کے پاس ہی نشیب میں ایک توپ استادہ تھی جس کا منہ سارا کے گاؤں کی جانب تھا۔ میری منتظر نگاہیں بلا ارادہ گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں کہ ایک سمت 100 قدم کے فاصلے پر ایک خمیدہ شکل نظر آئی جو زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ غور سے دیکھا تو گرشل کو پہچانا۔ وہ کافی دیر تک ساکت ایک مقام پر کھڑا رہا، پھر ایک بارگی چند قدم دوڑا، ادھر ادھر دیکھا، زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی لمبی گردن بار بار جھکا کر ادھر ادھر دیکھ کر اپنے گریبان سے ایک کاغذ اور پینسل نکالی۔ مجھے گرشل کی ان حرکتوں پر تعجب ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گرشل اس کاغذ پر پینسل سے کچھ لکھ رہا ہے۔ بار بار وہ چونک پڑتا تھا اور چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا تھا اور پھر ہماری فوج کے قیام کو دیکھ کر پینسل چلاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہماری قیام گاہ کا نقشہ بنا رہا ہے۔ آخر کار وہ گھاس پر 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی بوسیدہ جوتی اتار کر اس کے تلے میں اسی کاغذ کو رکھ لیا۔ یہودی ٹھیک سے کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ دراز قد سارجنٹ سیلیوکا 10 قدم کے فاصلے پر نمودار ہوا اور لپک کر اپنا قوی ہاتھ یہودی کے شانے پر رکھ دیا۔ سراسیمگی میں یہودی کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ سارجنٹ نے یہودی سے کچھ کہا جس کو میں فاصلے پر ہونے کے باعث سن نہ سکا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ سارجنٹ نے یہودی کے گردن پر ہاتھ دے دیا۔ ان کی گفتگو تو فاصلے کی وجہ سے سنائی نہ دیتی تھی، لیکن یہودی کا مایوس چہرہ اس کا گواہ تھا کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ 2 بار یہودی سارجنٹ کے قدموں پر گرا اور پھر اپنے بوسیدہ رومال سے گنیاں نکال کر یہودی نے نظر کی۔ سارجنٹ نے نہایت متانت سے یہ نظر قبول کی، لیکن یہودی اپنی آزادی نہ خرید سکا۔ سارجنٹ گردن پکڑ کر یہودی کو فوجی قیام گاہ کی جانب لا رہا تھا کہ گرشل نے موقع پا کر گردن چھڑائی اور بہت تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سارجنٹ کے سامنے یہودی کی تیز رفتاری کچھ کام نہ آئی اور آن کی آن میں پھر گرشل کے لیے وہی کنج قفس اور پھر وہی صیاد کا گھر تھا۔ یہودی نے اپنے پیروں سے کام لینے سے انکار کر دیا اور سارجنٹ اس کو گردن پکڑ کر لٹکائے ہوئے فوجی کیمپ کی طرف لے کر چلا۔ گرشل کو اس طرح بے بس دیکھ کر میں اس کی طرف بڑھا۔ مجھے آتا دیکھ کر سارجنٹ نے سلام کیا اور ہانپتے ہوئے کہنے لگا، جناب، یہ جاسوس ہے، اس کو میں نے گرفتار کیا ہے۔
گرشل برابر ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ سارجنٹ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہاتھ پیر ہلانا بند کر، نہیں تو تیری گردن دبا دوں گا۔ گرشل کی آنکھیں نکل پڑی تھیں، وہ اپنی کوہنیوں سے متواتر سارجنٹ کے سینے پر ضربات لگا رہا تھا اور اس کے پاؤں ہوا میں معلق تھے۔ میں نے سارجنٹ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضور، تکلیف کر کے اس کی جوتی اتار لیں تو سارا راز فاش ہو جائے گا، سارجنٹ نے جواب دیا۔ میں نے گرشل کے پیر سے جوتی اتار لی اور اس کے تلے کو ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت احتیاط سے طے کیا ہوا کاغذ رکھا ہے۔ اس کاغذ کو کھولا تو اس پر اپنے کیمپ کا ہو بہو نقشہ بنا پایا۔ اس نقشے کے ایک حاشیے پر یہودی زبان میں کچھ بہت خوشخط لکھا ہوا تھا۔ نقشہ برآمد ہوتے ہوئے سارجنٹ نے گرشل کو زمین پر بٹھلا دیا تھا۔ یہودی مجھے نقشہ دیکھتے دیکھ کر میرے قدموں پر گر پڑا۔ میں نے نقشہ دکھاتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں سرکار، میں صرف گھبراہٹ میں گرشل کے منہ سے کچھ اور جواب نہ نکلا۔ کیا تو جاسوس ہے؟ میں نے گرشل سے پوچھا۔ جواب میں چند بے ترتیب الفاظ گرشل کے منہ سے نکلے، جیسے کہ وہ میرا مطلب نہیں سمجھا ہے، اور وہ میرے قدموں پر گر پڑا۔ کیا تو جاسوس ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ میں، اس نے رکتے ہوئے کہا۔ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے کبھی جاسوسی نہیں کی۔ یہ ناممکن ہے، میں اور جاسوس سمجھا جاؤں؟ مجھے آزاد کر دیجئے، میں روپیہ دینے پر تیار ہوں۔ یہ کہہ کر گرشل نے آنکھیں بند کر لیں۔ گرشل کی ٹوپی اس کے سر سے ہٹ کر اس کی گدی پر آ گئی تھی۔ اس کے سرخی مائل بال پسینے سے تر تھے۔ خوف سے اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے اور کانپ رہے تھے۔ اس کی ابرو سکڑ گئی تھی، تن بدن پر اس کے لرزہ تھا۔ غرضے کے جملہ علامات خوف اس کے ہر عضو بدن سے ظاہر تھے۔ سپاہیوں کا مجمع ہم تینوں کے گرد بڑھنے لگا۔ اولاً میرا خیال تھا کہ گرشل کو ڈرا دھمکا کر سارجنٹ سے سفارش کر کے چھڑوا دوں گا، مگر بات بڑھ چکی تھی۔ اس ڈر سے کہ کہیں اعلیٰ عہدیدار گرشل کے چھوڑنے پر اعتراض نہ کریں، میں نے سارجنٹ کو حکم دیا کہ وہ گرشل کو جنرل کے روبرو پیش کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ گرشل چیخ اٹھا، نہیں، میں بے قصور ہوں، بے خطا ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے، خدا کے لیے۔ سارجنٹ یہ کہتے ہوئے کہ اس کا فیصلہ جنرل کے سامنے ہوگا، یہودی کو جنرل کے خیمے کی طرف لے چلا۔ یہودی نے پھر مجھ سے درخواست کی کہ اس پر رحم کیا جائے، مگر سارجنٹ اس کو گھسیٹتا ہوا روانہ ہو گیا۔ گرشل کی خوشامد اور مایوسانہ انداز نے مجھے متاثر کر دیا تھا، اور میں تیزی سے جنرل کے خیمے کی طرف گرشل کی سفارش کرنے روانہ ہوا۔ ہمارا جنرل جرمن نژاد تھا، ایمانداری اور دریا دلی اس کی مخصوص صفات تھیں، لیکن فوجی قواعد میں وہ بہت سخت اور اصول کا پکا تھا۔ میں نے مختصراً سارا واقعہ اس سے بیان کیا اور سارے واقعے کو ایسی روشنی میں پیش کیا جیسے کہ کوئی اہم معاملہ نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ جاسوس کی سزا موت ہے، اس لیے گرشل کے لیے جاسوس کا لفظ تک نہ استعمال کیا، مگر جہاں دیدہ اور تجربے کار جنرل فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا اور ٹوٹی پھوٹی روسی زبان میں کہنے لگا، کرنل، ابھی تم کو ایسے معاملات کا تجربہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہایت اہم اور سنگین معلوم ہوتا ہے۔ اس یہودی کو میرے سامنے حاضر کرو۔ میں باہر آیا اور یہودی کو لے جا کر جنرل کے روبرو پیش کیا۔ خوف سے گرشل کی حالت ناگفتہ بے تھی، وہ لرزہ بر اندام تھا اور ٹھیک سے کھڑا تک نہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، جنرل نے میری طرف دیکھ کر کہا، وہ نقشہ کہاں ہے جو اس کے قبضے سے برآمد ہوا ہے؟ میں نے جنرل کو وہ کاغذ دے دیا۔ جنرل نے اسے غور سے دیکھا اور تہہ کر لیا، اور پھر گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے، اس یہودی کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، سارجنٹ بول اٹھا، خادم نے۔ شاباش، جنرل نے کہا، اور یہودی سے پوچھا، کہو، یہ نقشہ تمہارے پاس سے نکلا؟ حضور، یہودی نے لکنت کرتے ہوئے کہا، میں مجرم نہیں ہوں، آپ کرنل سے دریافت فرما سکتے ہیں، میں تو آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہوں۔ جنرل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، سیدھے سے کیوں بتانے لگے، اس سے کافی جرح کرنی پڑے گی۔ ہاں، تو اس نقشے کے بارے میں تیرا کیا جواب ہے بڈھے؟ جنرل نے گرشل سے پوچھا۔ گرشل نے کہا، حضور، میں مجرم نہیں ہوں۔ جنرل نے کہا، خاموش، میرے سوال کا جواب دے، تیرے پاس سے نقشہ برآمد ہوا کہ نہیں؟ گرشل نے کہا، میں بے قصور ہوں۔ جنرل نے کہا، پھر وہی، ارے تو نے یہ نقشہ تیار کیا ہے، بتا۔ گرشل نے کہا، نہیں حضور، میں نے نہیں بنایا ہے۔ گرشل کے انکار کرنے پر جنرل نے سارجنٹ سے کہا، سارجنٹ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارجنٹ نے جواب دیا، کرنل صاحب نے تو اس کے پاس سے برآمد کیا ہے، ان سے دریافت کر لیجئے۔ جنرل نے میری طرف دیکھا اور میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اچھا، تو یہ بات اب پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ بڈھا ضرور جاسوس ہے، جنرل نے کہا۔ یہ فیصلہ سن کر یہودی چیخا، نہیں نہیں،
जनरल ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब छुपाने से क्या हासिल, तुमने इससे पहले भी यकीनन दुश्मन को इत्तलात भेजी होंगी। घर्षल ने कहा, मुझे दुश्मन का नामो निशान तक नहीं मालूम है, इत्तला भेजना तो एक तरफ। जनरल ने कहा, इनकार करना बेकार है, मेरा ईमान है कि तू जासूस है। यहूदी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कबा का दामन उठाकर सर के इशारे से इनकार किया। जनरल ने कहा, जल्लाद को बुलाओ और इसको फांसी पर चढ़ा दो। फौजी कानून में जासूसी के लिए सजाए मौत है। जरा कोई जाकर नायब जनरल को बुला लाए। फौरन नायब जनरल आ गए। घर्षल की अजीब हालत थी, उसका मुंह खुल गया था, खौफ से उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था और उसकी आंखें हैबत से बाहर निकली पड़ रही थीं। जनरल साहब अपने नायब को हिदायत देकर जाने लगे और दो एक अफसरान खेमे में दाखिल हुए। मैंने दोबारा जनरल से रहम की दरख्वास्त की। ओ नातजुर्बेकार नौजवान, रहम कैसा? एक जासूस पर रहम? नामुमकिन। जाओ, तुम अपना काम करो और दखल दर माकूलात ना करो। ये कहता हुआ जनरल वहां से चल दिया। जनरल को जाता देखकर घर्षल उसके कदमों पर गिर पड़ा और बसद आजिजी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहने लगा, सरकार आली, अब ऐसी गलती ना होगी, मुझे माफ़ी दे दीजिए, सिर्फ एक मौका मुझे दे दीजिए। अगर मुझ पर नहीं तो मेरी बुढ़ी बीवी पर, जवान लड़की पर रहम फरमाइए। एक को बेवा, दूसरे को यतीम ना बनाइए, वो दोनों मेरे बाद भूखों मर जाएंगी। ये बातें जनरल पर असर करने से रहीं। जनरल ने जवाब दिया। घर्षल ने कहा, मैं खतावार हूँ, मुजरिम हूँ, लेकिन यह पहली गलती है, सिर्फ एक बार माफ़ फरमाइए। जनरल ने कहा, क्या इस नक्शे के अलावा और कोई इत्तला तुमने दुश्मन को इससे पहले भेजी है? घर्षल ने कहा, नहीं सरकार, यह पहली गलती है और पहली कोशिश। मेरे बाल बच्चों पर रहम खाकर मुझे आज़ाद कर दीजिए। जनरल के चेहरे पर रहम के आसार नुमाया हुए, मगर फौजी कवायद से मजबूर होकर उसने सख्ती से कहा, नहीं नहीं, इसे फांसी पर चढ़ा दो। जनरल का दिल भर आया था, लेकिन अपने फ़राइज़ की अंजामदही उसका मकसद था। वो रहम करता, लेकिन पानी सर से ऊंचा हो चुका था। वो ये कहता हुआ कि उसे फांसी पर लटका दो और इस वाक़े को दर्ज रोज़ नामचा कर लेना, वहां से चला गया। घर्षल का बुरा हाल था। मौत का नक्शा उसकी आंखों के सामने था। वो लाश की तरह जर्द पड़ गया था। उसका मुंह फैल गया था। सारे जिस्म से वो कांप रहा था। उसकी आवाज़ गिरफ्तार थी। उसके हलक से सांस फंसने की आवाज़ आ रही थी। उसको न चैन था न करार। आतिश ज़ेर पा वो मुतवातिर उछल रहा था और उसकी कोहनियाँ एक सिलसिले से जुम्बा थीं। सिर्फ एक जूती उसके पैर में थी, दूसरी नक्शा बरामद करते वक्त उससे जुदा हो चुकी थी। उसकी लंबी कबा के बंद टूट चुके थे। उसकी तंग टोपी उसके सर से गायब थी। इस हौलनाक मंजर ने हम सबको सरासीमा कर दिया था। जनरल भी वहां से हटकर जरा फासले पर खड़ा था। उसे खामोश खड़ा देखकर मैंने दोबारा उससे दरख्वास्त की, इस गरीब गुनहगार को माफ़ कर दीजिए, इसकी हालत काबिल रहम है। जनरल ने कहा, यह नामुमकिन है, जासूस को माफ़ी नहीं दी जा सकती। कानून ने इस खता की सज़ा मौत मुकर्रर की है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मैंने कहा, खुदा का वास्ता, इसके बाल बच्चों के लिए इसको माफ़ कर दीजिए। जनरल ने सख्ती से तुर्श रूह होकर जवाब दिया, मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि तुम दखल ना दो, मगर तुम नहीं मानते। यहां से दूर हो। मैं वहां से चला आया और आड़ में जनरल के खेमे से मिला हुआ खड़ा हो गया। जरा देर बाद सार्जेंट सेल्यूका और दो सिपाही घर्षल को फांसी की तरफ ले चले। खौफ से घर्षल नीम मुर्दा हो गया था। अपने पैरों चलना उसके लिए मुहाल था। सेल्यूका मेरे करीब से गुजर कर अपनी छोलदारी में गया और एक रस्सी लेकर वापस आया। उसके चेहरे पर कुछ ताज्जुब और कुछ अपने फ़राइज़ मनसबी की बखूबी अंजामदही का इत्मीनान नुमाया था। रस्सी देखते ही घर्षल ने अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए और ज़ारो कतार रोना शुरू किया। दोनों सिपाही सर झुकाए उसके पास खड़े थे। उसको इस तरह रोता हुआ देखकर मुझसे जब्त न हुआ और मैं घर्षल के पास गया और उसको आवाज़ दी। मेरी आवाज़ पर उसने नज़र तक न उठाई और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता रहा। मैं मजबूर था, उसके लिए कुछ भी न कर सकता था। उसका रोना मुझसे न देखा गया और मैं अपनी छोलदारी में आकर बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। मैं लेटा ही था कि यकायक कोई शोर करता हुआ मेरी छोलदारी में दाखिल हुआ। मैंने जो आंख खोली तो सारा को आते देखा। वो दौड़ी हुई आई और भर्राई हुई आवाज़ में हाँपते हुए मुझसे कहने लगी, चलो जल्दी चलो, उठो। मैंने कहा, कहाँ? यहाँ छोलदारी में कोई और नहीं है। यहाँ से बेहतर और कोई मकाम नहीं हो सकता है। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? सारा ने कहा, कहाँ? मेरे बाप के पास। और कहाँ? चलो उनकी जान बचाओ। मैंने कहा, तेरा बाप? उनकी जान? क्या किस्सा है? सारा ने कहा, मेरा बाप फांसी पर लटकाया जा रहा है, चलकर उसे बचाओ, उठो, जल्दी उठो। मैंने कहा, क्या घर्षल तुम्हारा बाप है? सारा ने कहा, हाँ वो मेरा बाप है, मैं सब बता दूंगी।
اس نے नाउम्मीदी से हाथ मलते हुए कहा और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, बस चले चलो, मेरे बाप की जान बचाओ। ये कहते हुए सारा मुझे खेमे से बाहर खींच लाई। बेत के दरख्त के नीचे दूर मैदान के उस पार फांसी लगी थी। गरशल वहां पहुंच गया था और सिपाहियों का एक जम्मे गफीर उसके गिर्द जमा था। सारा ने बगैर बोले बेत के दरख्त के नीचे जाने का इशारा किया। मैंने सारा से कहा, वहां जाना बेसूद है, सिपाही मेरा हुक्म नहीं मानेंगे। मगर सारा मेरा हाथ पकड़ के बेत के दरख्त की तरफ खींचे लिए जा रही थी। सारा, ठहरो, सुनो तो, मैंने फिर कहा, वहां जाना बेकार है, चलो जनरल साहब के पास चलें, शायद उनको रहम आ जाए। सारा रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसको इत्मीनान दिलाते हुए कहा, सिर्फ जनरल साहब ही तुम्हारे बाप को माफ कर सकते हैं, उन्हीं के पास चलना मुनासिब है। सारा ने कहा, मगर कहीं वहां जाने में देर ना हो जाए और ये जालिम सिपाही इतनी देर में मेरे बाप का काम तमाम कर दें। सारा का शुबा माकूल था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सेक्रेटरी अनानो को करीब में खड़ा देखा। मैंने उसको बुलाकर कहा कि इन सिपाहियों से मना कर दो कि इस ज़ईफ यहूदी को अभी फांसी ना दें। मैं रहम की दरख्वास्त जनरल से करने जा रहा हूँ, मेरी वापसी का इंतज़ार करें। बहुत खूब कहकर अनानू चला गया और मैं सारा के हमराह जनरल के खेमे पर गया। जनरल ने मिलने से कतई इनकार कर दिया। मिन्नत व समाजत और खुशामद भी कारगर साबित न हुई। सारा बाल बिखराए नालव शेवन कर रही थी और खुदा का वास्ता दिला रही थी, मगर संतरी बुत बना खड़ा था। उसका पत्थर का दिल किसी सूरत न पसीजा और उसने सारा को जनरल के खेमे में जाने न दिया। नाकामो नामुराद सारा ने एक बार मैदान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों से अपनी दराज जुल्फों को पकड़े हुए अपने बाप के पास तेजी से दौड़ी। मैं उसके पीछे पीछे था। हम दोनों को तमाम सिपाही ताज्जुब से देख रहे थे और हर सिपाही मेरी इस हरकत पर हैरान था। दौड़कर हम दोनों गरशल के पास पहुंचे। सिपाहियों का यहूदी के गिर्द मजमा बढ़ गया था और वो सब यहूदी की हालत जार पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझको उनकी इस हरकत पर सख्त गुस्सा आया और मैंने बहुत लानत मलामत की। गरशल ने जो हम दोनों को आता हुआ देखा तो उसकी जान में जान आई। लपक कर वो अपनी बेटी से बगलगीर हुआ और निगाह तशक्कुर मेरी जानिब उठाई, मगर मैंने मुंह फेर लिया। यहूदी ने हाथ मलते हुए कहा, क्या हुजूर मेरे लिए माफ़ी ले आए? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या मुझे माफ़ी नहीं मिली? यहूदी ने दोबारा पूछा। नहीं, मैंने मुंह फेर कर जवाब दिया। यह सुनकर गरशल कहने लगा, हुजूर इधर देखिए, ये लड़की जो खड़ी है ये मेरी बेटी है। हाँ मुझे मालूम है, मैंने जवाब दिया। फिर यहूदी कहने लगा, जनाब इस लड़की को मैंने आपको पेश किया था, आपने मेरे मुताल्लिक बड़ी ख़राब राय कायम की होगी, मगर मेरी गरज उसके ज़रिए सिर्फ आपसे रुपया वसूल करने की थी। मैंने इसकी इस्मत फरोशी नहीं की थी और इसीलिए मैं इसको तन्हा नहीं होने देता था। मगर अब अगर आप मुझे आज़ाद करा दें तो इस लड़की को अपने लख्ते जिगर, दिल के टुकड़े, चांद के से मुखड़े को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तमाम उम्र यह आपकी हर तरह खिदमत करेगी। यहूदी यह कह रहा था और उसका सारा जिस्म बेत की तरह लरज रहा था। उसकी मुतवाहिश निगाहें गिरदो पेश को बेमानी आबदार में देख रही थीं। सारा खामोश थी और अपने बाप से लिपटी हुई अलविदा कर रही थी। इतने में नायब जनरल तशरीफ़ लाए और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, जनरल साहब के हुक्म से मैं तुमको गिरफ्तार करता हूँ और जल्लादों को हुक्म दिया कि वो अपना काम करें। मैंने अपने को हिरासत में देते हुए कहा, नायब साहब इन सिपाहियों को हुक्म दे दीजिए, इस बेचारी मासूम लड़की को अलग हटा दें। नायब जनरल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सारा को अलग हटा दें। बेचारी सारा करीब करीब बेहोश थी। उसको अपने तन बदन का होश न था। बुढ़ा बाप अपनी लड़की से इब्रानी में कुछ कह रहा था कि सिपाहियों ने सारा को घसीट कर उसके बाप से अलग कर दिया और एक तरफ लेकर चले। करीब 20 कदम के वो सारा को ले चले होंगे कि वो एकदम उनकी गिरफ्त से भाग निकली और बेतहाशा अपने बाप की तरफ दौड़ी। सार्जेंट सेल्यूका ने उसे रोका। सारा ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। गुस्से और मेहनत से उसका चेहरा लाल हो गया था और सारा की आंखें निकली पड़ रही थीं। मजबूर होकर सारा वहीं ज़मीन पर बैठ गई और दुआ के लिए हाथ बुलंद करके कहना शुरू किया, या रब इन जालिमों की नस्ल को बर्बाद कर, ये लोग बे औलाद, बे खानमा और बर्बाद हो जाएं। खुदा करे कुत्ते की मौत इन सब को नसीब हो। या खुदा ज़मीन फट जाए और ये जालिम, सफ़ाक, बेरहम, खूंखार कुत्ते उसमें समा जाएं। ये कहते कहते सारा बेहोश हो गई और सिपाहियों ने घसीट कर उसे एक किनारे डाल दिया। गरशल की हालत यह थी कि जैसे ही कोई सिपाही उसे छू देता वो चीखता था और तरह तरह का मुंह बनाता था। खौफ की वजह से गरशल से ये सब सरजद हो रहा था और सिपाही बराबर उसे छेड़ते थे और हंस रहे थे।
یہ صحیح ہے کہ ہر سپاہی جانتا تھا کہ گرشل پھانسی پانے والا ہے، مگر اس کی حرکتیں ایسی مذاق خیز تھیں کہ ہنسی آ ہی جاتی تھی۔ سپاہی گرشل کو لے کر چلے تو وہ چلایا، ارے ارے ذرا رکو، ایک لمحہ ٹھہرو، مجھے کچھ کہنا ہے، بڑی ضروری بات ہے۔ ارے نائب جنرل، مجھے تو آپ جانتے ہوں گے، میں جاسوس نہیں ہوں، مجھ غریب یہودی کو چھوڑ دو، ایک غریب کا خون نہ کرو۔ ارے ہاں، سارا کہاں گئی میری سارا؟ اچھا میں سمجھ گیا، وہ کرنل کے پاس ہوگی۔ گرشل بیت کے درخت کے نیچے پہنچ گیا تھا۔ وہ سپاہیوں کی مضبوط گرفت میں تھر تھرا رہا تھا اور چیخ رہا تھا، ارے مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے رحم کرو۔ او نائب جنرل اور کرنل، ارے کسی بندے خدا کو رحم نہیں آتا۔ اچھا سپاہیوں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 15 نہیں 20 گنی انعام دوں گا۔ سپاہیوں نے گرشل کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا اور جلاد نے اس کی گردن میں پھندا ڈال دیا۔ مجھ میں دیکھنے کی تاب نہ تھی، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوستوں، مجھے 15 دنوں تک گرفتار رکھا گیا۔ اسی دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ یہودی کی بیوہ اپنے مقتول شوہر کے جب کپڑے لینے آئی تو جنرل صاحب نے اس کو کچھ روپیہ دلوا دیا تھا۔ سارا کا کچھ حال نہ معلوم ہو سکا۔ میں ڈینزنگ میں زخمی ہو کر داخل ہسپتال ہوا اور جب مجھے ہوش آیا تو میری ریجیمنٹ دریائے رائن کے اس پار خیمہ زن تھی اور ڈینزنگ فتح ہو چکا تھا۔